सुप्रीम कोर्ट को ये ऐलान कर देना चाहिए कि 91 का जो एक्ट बना था, जो कानून, वर्शिप एक्ट, उसको फाड़ दें। उसके कोई माने नहीं है। आज नहीं तो जब भी इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तो 70 साल को जो 70 महीने में जिसने बर्बाद किया है उसमें ये नाम तो आएगा ही, लेकिन अदालतों को भी इल्ज़ाम आएगा। इस मुल्क की अदालतें मुजरिम साबित होंगी, ये बात याद रखिएगा। इस मुल्क की अदालतों ने जो कुछ किया है वो तारीख में गवाही देगी। इतना सस्ता बिका वो आदमी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होके 6 दिन के लिए पार्लियामेंट जाने के लिए उसने पूरे ढांचे को गिरा दिया। विश्व हिंदू परिषद ने और बजरंग दल ने 3000 मसाजिदों के नाम दिए थे, और जिस वक्त ये बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था उस वक्त ये कहा था कि अब सिर्फ मथुरा और बनारस दो मस्जिदों का इन्होंने वहाँ कहा था कि हमें और ले दी जाए, लेकिन अब तो हर जगह प्रकट हो रहे हैं। अभी आप ये तमाशे देखते हैं मारपीट के और लूट मार के। कभी ये अकेले नहीं जाते हैं, पुलिस को लेके जाते हैं कि अगर कहीं का काउंटर इनकाउंटर हो जाए, उधर से पलक आ जाए तो फौरन गिरफ्तारियां करो। बुलडोज़र लेके चले, लोगों ने एहतजाज किया, गिरफ्तारियां किसकी हो रही? मुसलमानों की। पुलिस वहां खड़ी है, मार रही है। कमाल मौला मस्जिद पर अगर हम बात करते हैं तो जो फैसला आया है, बड़ी तकलीफ मुसलमानों को उससे कि अगले ही दिन डीएम और एसपी वहाँ पर पहुँचते हैं, पूजा कराई जाती है। एक मस्जिद जो 700 साल से मस्जिद है, सारे सबूत हैं। एएसआई 2003 में उसको बाकायदा नमाज के लिए इजाज़त दे चुकी है, उसके बावजूद अचानक जो है वो हवाले कर दिया जाता है हिंदुओं के। एक जज जो उस पैनल में थे, उनके बेटे को उसी दिन अपॉइंटमेंट किया जाता है एज ए पैनल जो है वकील में। देखिए, जो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये ऐलान कर देना चाहिए कि 91 का जो एक्ट बना था, जो कानून, वर्शिप एक्ट, उसको फाड़ दें। उसके कोई माने नहीं है। वो एक चीफ जस्टिस आके कह गया कि साहब सर्वे करेंगे, और सर्वे के जरिए जो रास्ता खोला, अब इस जजमेंट में भी कहा कि वो लागू नहीं होता। तो वर्शिप एक्ट जो है उसको ख़त्म कर दें, ऐलान कर दें कि ये हम एग्जिस्ट नहीं करता है, जो मर्जी हो ऑर्डर पास कर लो। यानी अपने ही कानून को इस तरह से रौंद देना, सिर्फ इसलिए, सिर्फ ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। आपको याद है कि विश्व हिंदू परिषद ने और बजरंग दल ने 3000 मसाजिदों के नाम दिए थे, और जिस वक्त ये बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था उस वक्त ये कहा था कि अब सिर्फ मथुरा और बनारस दो मस्जिदों का इन्होंने वहाँ कहा था कि हमें और ले दी जाए, लेकिन अब तो हर जगह प्रकट हो रहे हैं। अब तो देखिए ना बदायूं में क्या हो रहा है, संभल, अजमेर, और हर जगह ये होगा। इसलिए कि जब इन्होंने इस कानून को ख़त्म ही कर दिया तो फाड़ के फेंक दो, कह दो कि नहीं ये कानून है ही नहीं। इतनी जुर्रत भी सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, कह दे इसको कि ये कानून ख़त्म हो गया, और पार्लियामेंट इसको पास कर दे कि ख़त्म हो गया। जो मर्जी हो तुम करो, लेकिन हद होती है मुल्क को बर्बाद करने की। यानी एक तो आज नहीं तो जब भी इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तो 70 साल को जो 70 महीने में जिसने बर्बाद किया है उसमें ये नाम तो आएगा ही, लेकिन अदालतों को भी इल्ज़ाम आएगा। इस मुल्क की अदालतें मुजरिम साबित होंगी, ये बात याद रखिएगा। इस मुल्क की अदालतों ने जो कुछ किया है वो तारीख में गवाही देगी कि इस मुल्क की अदालतों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और जिस मुल्क में अदालतें कॉम्प्रोमाइज़ कर लें
اور انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس کمنل بےایمان ہونے کے ساتھ ساتھ کمنل ہو جائے، وہ سماج بچتا نہیں ہے، وہ ملک بچتا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. آج نہیں تو کل یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ ملک صرف اس وجہ سے ٹوٹا یا برباد ہوا کہ یہاں کی پولیس کمنل ہو گئی، عدالتوں نے سننا بند کر دیا. اور جو بھی آپ یہ تماشے دیکھتے ہیں مار پیٹ کے اور لوٹ مار کے، کبھی یہ اکیلے نہیں جاتے ہیں، پولیس کو لے کے جاتے ہیں کہ اگر کہیں کا کاؤنٹر انکاؤنٹر ہو جائے، ادھر سے پلک آ جائے تو فوراً گرفتاریاں کرو. بلڈوزر لے کے چلے، لوگوں نے احتجاج کیا، گرفتاریاں کس کی ہو رہی؟ مسلمانوں کی. پولیس وہاں کھڑی ہے، مار رہی ہے، عدالتیں چپ ہیں. ایک عجیب سا ماحول اس ملک کا بن گیا ہے. ادیب صاحب، جب بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا تھا تو اس سے کئی مہینے پہلے سے ایک ماحول بنایا گیا جس میں بہت سارے علماء اکرام کو بھی شامل کیا گیا کہ جو عدالت کا فیصلہ آئے گا ہمیں منظور ہوگا. عدالت کا فیصلہ آیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ اب بابری مسجد کے بعد کچھ نہیں، اور جو فیصلہ آیا وہ پوری طرح سے بابری مسجد کے فیور میں تھا. یہ ایکسیپٹ کیا کورٹ نے کہ وہ مسجد تھی، کبھی وہاں پر رام مندر نہیں تھا. اب ایک ایک کر کے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا نمبر اور جیسے وارانسی کا ہو سکتا ہے، گیان واپی کا، متھرا کا ہو سکتا ہے، اور کہا بھی جا رہا ہے کہ اگلا معاملہ جو ہے وہ متھرا کا ہے. دیکھیے، بابری مسجد کے ججمنٹ میں چیف جسٹس صاحب نے جو بیان دیا، 6 سال کے لیے وہ راجیہ سبھا کے ممبر ہو گئے اور 6 سال میں 6 بار وہ راجیہ سبھا گئے. اتنا سستا بکا وہ آدمی، چیف جسٹس آف انڈیا ہو کے 6 دن کے لیے پارلیمنٹ جانے کے لیے اس نے پورے ڈھانچے کو گرا دیا. اب کہاں ہیں کون جانتا ہے. خود اندر سے ریگریٹ کرتے ہوں گے. جو دوسرے چیف جسٹس صاحب تشریف لائے، چندرچوڈ صاحب جو اس میں شریک تھے، انہوں نے تو اعلانیہ یہ کہہ دیا کہ ان کو بھگوان نے حکم کیا تھا، ادروائز تو وہاں کوئی مندر تھا ہی نہیں. تو جب بھگوان ڈائریکٹ ان سے بات کر رہا ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس حد تک یہ لوگ نیچے چلے گئے ہیں. وہی ایک مقصد ہے کہ ایک انہوں نے کریٹ کر دیا ہے ایک دشمن، اور وہ دشمن ہم ہیں. ہم پہ ستم ڈھاؤ گے تو حکومت پاؤ گے. یہ جو 2014 سے رم چلا ہے، یہ بہت دن نہیں چلے گا. یہ ملک قسطوں میں ٹوٹ رہا ہے، مر رہا ہے، سسک رہا ہے. آج ہم پہ ستم ڈھا کے تم ملک کیسے چلا پاؤ گے؟ یہ تو ایک چھوٹا سا نمونہ آپ نے بنگال کا اپنے سامنے پیش کیا ہے. اگر مسلمان الیکشن سے بھی ہٹ جائے تب پھر کس کو گالی دو گے؟ کون تمہارا دشمن ہوگا؟ پھر تو لوگ گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے نا. ابھی تو مودی صاحب وہاں سویڈن سے ڈر کے بھاگ گیا ہے سوال میں. پھر گلی گلی لوگ ان سے پوچھیں گے، یہ کہاں کہاں بھاگتے پھریں گے کہ تم نے ملک کا کیا حال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے برے ابھی اکنامک کرائسس آ رہا ہے. اب شاید اس میں لوگ عوام اٹھے، لیکن مسلمان تو آگے اس لیے نہیں آئے گا کہ اس کو اتنا ڈرا دیا ہے. الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اب پارٹیاں الیکشن نہیں لڑیں گی، الیکشن کمیشن لڑے گا. تو الیکشن تو یہ شاید جیت جائیں گے، لیکن حکومت چلا پائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال. سب جو کچھ ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے پوری دنیا تک جاتی ہیں. چاہے وہ عربی چینلز کی بات کریں یا ویسٹرن میڈیا کی بات کریں، سب جگہ پہنچتی ہیں. پردھان منتری جب ودیش جاتے ہیں، ابھی 5 دیشوں کی یاترا پر تھے، 2 دیشوں میں ان سے سوال کیے گئے. ناروے میں سوال کیا گیا، اس پترکار کا جو ہے ٹویٹر اور فیس بک بلاک کر دیا گیا ہے. کس نے کروایا وہ بلاک؟ بھارت کی جو پریس ہے
اس کو لے کر سوال کیا گیا تھا کہ لگاتار استر گرتا جا رہا ہے بھارتیہ پریس کا، اور اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، پوری دنیا اب اس پر سوال کھڑا کر رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اکنامک کرائسس آ رہا ہے، پوری دنیا فکر مند ہے، ہندوستان کا اپوزیشن میں چلا رہا ہے کہ ایک آندھی آنے والی ہے، طوفان آنے والا ہے۔ یہ 5 ملکوں میں گئے کیوں تھے؟ کیا کام تھا ان کا؟ یہ وقت تھا جانے کا؟ سوائے UAE میں جا کے یہ ثابت کرنا کہ ہم اسرائیل و امریکہ کے ساتھ ہیں، 2 گھنٹے کے لیے وہاں اتر کے اعلان کر کے، اور مصیبت میں اپنے کو ڈال دیا ہے فارن پالیسی میں۔ اور یہ ان ممالک میں جہاں وہ گئے، سوئٹزرلینڈ میں اور سویڈن میں اور ان علاقوں میں، کیا کرنے گئے ہیں بھائی؟ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ آپ گاڑیاں مت چلائیے، ہوائی جہاز پہ مت گھومیے، کم کھائیے، جو بھی ہے سب کچھ سمجھا رہے ہیں، اور خود کروڑوں روپے کے سفر کر رہے ہیں بغیر کسی مقصد کے، کیونکہ بہت دنوں سے یہ باہر نہیں گئے تھے، تو گھومنے جانا تھا اور چل دیے، پھر وہاں جا کے ناک کٹا کے آ گئے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے، بھاگے جا رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے ہندوستان میں؟ ہندوستان کی ناک وہاں بھی کٹا دی انہوں نے۔ بھائی کوئی آپ کسی میٹنگ میں ایسی جگہ گئے تھے؟ اب تو صرف یہی ہو سکتا کہ یہ جہاں جانے لگے، اپوزیشن کو چاہیے کہ وہاں ٹرمپ سے کہیں کہ آپ بھی چلے جائیے، تب یہ رک جائیں گے۔ ادروائز یہ رکنے والے نہیں۔ اب کچھ 2-4 ملک رہ گئے، وہاں بھی جانا ان کو ضروری ہوگا۔ یہ گھوم رہے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے ایسے وقت میں، جس وقت بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ، انٹلیکچوئلس کے ساتھ، اکنامسٹ کے ساتھ، ایسے بزنس مینوں کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت 24 گھنٹے ایک وار روم بنانا چاہیے تھا کہ جو ہونے جا رہا ہے اس ملک میں، جو گرانی اور جو تباہی آنے والی ہے، وہ کیسے ہینڈل ہوگی۔ تو اس کے لیے تو ایران کی جنگ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ایران کی جنگ کو آج سے ان کا مسئلہ ہے۔ ارے پچھلے 1 سال کی رپورٹ ابھی آئی ہے، 2,40,000 یا 2,50,000 کروڑ آلریڈی لوگ باہر نکال لے گئے۔ ایران کی جنگ سے کیا مطلب ہے؟ ابھی تو اور لے جائیں گے۔ اور ایران کی جنگ سے اگر مسئلہ ہے تو تم کو تو ایران کا راستہ کھولنا چاہیے تھا۔ تم جا کے وہاں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور آپ نے وہ فوٹو دیکھی ہے ابھی جب وہ ابوظہبی کے شیخ سے ملنے گئے ہیں، تو اس طرح سے دوڑے ہیں جیسے ہوائی جہاز اپنے پر پھیلاتا ہے اور نیچے گرتا نا، ویسے بھاگے ہوئے، دونوں ہاتھ پھیلا کے دوڑتے ہوئے۔ یہ حالت ہے ہمارے پرائم منسٹر کی۔ ناک کٹانے چلے گئے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ گاڑی مت چلائیے، پیٹرول مت کیجیے۔ یہ کس طرح کا آدمی ہے؟